महाराजा रंजीत सिंह ने जब पंजाब के ऊपर कब्ज़ा किया तो फिर उनकी कोई भी बिल्डिंग ऐसी महफूज ना रही जहाँ पर जो है वो पत्थर जहाँ से कीमती नवादरात जो हैं उनको जो है वो उखाड़ा ना गया हो। तकरीबन ये 20 साल जो हैं वो कैद तन्हाई में रहीं। ये वो रास्ता जो दूसरी साइड इस दीवार के उस वाली साइड पे जो है मुकम्मल तौर पर ये बाग था। कहा यह जाता है कि इनका असल मकबरा जो है वो इनको जो एक बाग विरासत में मिला इनकी फुफ्फो की जानिब से जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर वो बाग जो था इनके आ गया, इनके हिस्से में आया। तो इनको सलीमगढ़ दिल्ली के अंदर जो है वो इनकी तदफीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज आपको हम तारीख़ के कुछ ऐसे पहलू भी बताएंगे और एक ऐसी शहज़ादी जिन्होंने अपनी उम्र के 20 साल जो हैं वो कैद में गुजारे वो बताएंगे, और आज उनका मकबरा जो है उसकी असल हकीकत क्या है वो आपको बताएंगे। लेकिन आज हम मौजूद हैं मकबरा मेहरुन्निसा जो कि शहंशाह औरंगज़ेब की सबसे बड़ी बेटी थी। उस मकबरे पर एक वक्त था कि ये मकबरा नशइयों की और आप कह लें कि ड्रग्स एडिक्ट की आमाजगाह बन चुका था, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर कब्ज़ा माफिया जो था वो बरजमान है, अभी भी उसके आसार नज़र आते हैं। लेकिन आज ये मकबरा जो है इसको आसार कदीमा की जानिब से इसकी असल हालत में लाने की कोशिश की गई। शहज़ादी मेहरुन्निसा कौन थी और इनकी कैद तन्हाई की वजह क्या थी जब इनको 20 साल जो है वो कैद काटना पड़ी। दो मुख्तलिफ राह हैं। एक मकबरा इसको लाहौर के अंदर ये इलाका नवाकोट का ये इलाका है, और ये शहज़ादी मेहरुन्निसा का मकबरा इसको कहा जाता है। लेकिन दूसरी आरा के मुताबिक कि सलीमगढ़ दिल्ली के अंदर एक इलाका है, असल मकबरा वहाँ पर है। शहज़ादी मेहरुन्निसा औरंगज़ेब की बड़ी बेटी थी, शहंशाह औरंगज़ेब, जिन्होंने पूरे बरसगीर पर मुगलिया दौर के अंदर जब मुग़ल एम्पायर था तो उस वक़्त उन्होंने बरसगीर के अंदर हुकूमत की। तो इस मकबरे के अंदर चलते हैं, ये उसका लॉन, और इसकी तारीख़ भी आपको बताते जाएंगे कि क्या तारीख़ है और कब इसको तमीर किया गया और इसके वस्त में क्या कितनी जगह पर तमीर। लेकिन इसकी तमीर वही मुगलिया तर्ज़ तमीर के शानदार ये एक मकबरा जिसे कह लें तर्ज़ तमीर के चूने और कसूरी मट्टी जिसे कहा जाता है उसकी चूने का, और छोटे पत्थर, छोटा जो कंकर है उसके मिश्रण से इसको तामीर किया गया, इसको बनाया गया। और अंदर संगे मरमर का पत्थर। जिस तरह तारीख़ के अंदर पढ़ते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने जब पंजाब के ऊपर कब्ज़ा किया तो फिर उनकी कोई भी बिल्डिंग ऐसी महफूज ना रही जहाँ पर जो है वो पत्थर जहाँ से कीमती नवादरात जो हैं उनको जो है वो उखाड़ा ना गया हो। ये कीमती पत्थर और जो संगे मरमर, लाल संगे मरमर जिसे कहा जाता है, ये वो पत्थर, यही तर्ज का जिसको अब जो है उसी वक़्त भी ये मौजूद था, इसको दोबारा से तामीर करवाया गया और संगे मरमर आज भी मौजूद है। लेकिन इसे दोबारा से इंपोर्ट करके यहाँ पर लगाया गया क्योंकि संगे मरमर बड़ा कीमती पत्थर है। साथ साथ इसकी बनावट की बात करते हैं कि मुगलिया तर्ज की जितनी भी इमारतें आप देखें तारीख़ को जो तमाम मुगलिया तर्ज की तमीरात हैं, मकबरे हैं, किले हैं, तो वहाँ पर संगे मरमर का बड़ा बखूबी और बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जाता था और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी तरह से इस मकबरे के ऊपर भी वही संगे मरमर का जो है। लेकिन साथ साथ ये एक आप देख सकते हैं कि नक्काशी, कितनी खूबसूरत नक्काशी उस वक़्त जो हैंडमेड की जाती थी, जिसे कहा जाता है कि मुकम्मल तौर पर आज भी अपनी असली हालत में है। लेकिन अंदर से इसकी जो 2 मंजिला ये मकबरा है और इसकी जालियाँ लगाकर, अब अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये अब जो है इनको जालियाँ लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बाकी 2 इसके 3 मेन दरवाज़े और उसके बाद फिर जो साइड पर खिड़कियाँ थी हवा के लिए उनको जो है वो बंद कर दिया गया है। शहज़ादी मेहरुन्निसा जो थी ये इनका दारा शिकवा के बेटे के साथ इनका मोहब्बत थी। तो जब औरंगज़ेब और दारा शिकवा के दरमियान इक़्तिदार की जंग रही तो उस वक़्त कहा जाता है कि शहज़ादी मेहरुन्निसा ने कुछ बातें जो थी अपने राज की बातें इस दरबार की, शहंशाह औरंगज़ेब के दरबार की राज की बातें जो हैं वो उन तक पहुँचाई।
تو اس کے بعد پھر اورنگزیب نے جب انہیں اس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا اور تقریباً یہ 20 سال جو ہیں وہ قید میں قید تنہائی میں رہیں. لیکن یہ ایک قبر جو تعویذ ہے اس کے مطابق اس کو کہا یہ جاتا ہے بعض کنہیا لال جو کہ ہندی میں ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے لکھاری ہیں, ان کی کتاب میں کہ شہزادی مہر النساء کا جو مقبرہ ہے اصل قبر جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے, لیکن دوسرے مصنفین کے مطابق کہ شہزادی مہر النساء کی اگر اصل قبر تو ان کا جو ہے وہ سلیم گڑھ دلی کے اندر ان کی ایک پھپھو کا جو پھپھی تھی ان کی, تو ان کا باغ جب ان کی وفات کے بعد وہ شہزادی مہر النساء کے کو وراثت میں ملا تو اس کے بعد وہ اسی باغ میں ان کو دفنایا گیا. لیکن یہ مقبرہ اور یہ چبوترا اگر آپ دیکھیں اور اس کے اوپر پھر یہ قبر اور تمام چاروں جانب جو ہے اس کے وہی سنگ مرمر کا پتھر, آج بھی کچھ عقیدت مند کہہ لیں اس قبر پر آتے ہیں کیونکہ نہ جانے ان کے ورثہ اس وقت کہاں پہ ہیں اور کس حال میں ہیں, ہے بھی یا نہیں. ان کے تدفین کے بعد یہاں پر دعائے خیر کے لیے, دعائے مغفرت کے لیے یہاں پر آتے ہیں. یہ اندر سے سارا آپ کو مقبرہ دکھایا, ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ بھی بتا رہے ہیں کہ شہزادی مہر النساء کو شاعری سے, موسیقی کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا. تو انہوں نے حافظ قرآن تھی, باقاعدہ طور پر قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کیا ہوا تھا, لیکن موسیقی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا. ان کو محفی کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ دربار سے ملحقہ, اس مقبرے سے ملحقہ جو صحن ہے. لیکن سب سے اہم بات کہ آپ کو ایک اور جو جگہ یا ایک ایسا راز بتاتے ہیں کہ اس دربار کی, اس مقبرے کی دوسری سائڈ جو ہے, کیونکہ پہلے اب ملتان روڈ مین سے اس کی انٹرس کا راستہ ہے, لیکن پہلے یہ راستہ جو تھا یہ اس کے دوسری جانب سے ملتا تھا جس کو باغ تھا ایک باقاعدہ طور پہ, اور اس باغ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ تھی جس کو اب مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ دوسری جانب اس باغ پر جو ہے وہ قبضہ کر کے لوگوں جو ہے وہ رہائشی اپنا ایریا بن چکا ہے یہ صحن. اور اصل راستہ یہ تھا کہ یہ دروازہ تھا, اور ساتھ ساتھ جو مین باغ کی جانب سے دوسرا دروازہ, اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ یہ وہ راستہ جو دوسری سائڈ اس دیوار کے اس والی سائڈ پہ جو ہے مکمل طور پر یہ باغ تھا. پھر اس باغ کے بعد اصل انٹرسٹ وہاں سے تھی. پھر اس باغ سے گزرتے ہوئے لوگ اس مقبرے پر آتے تھے, اور اس مقبرے پر آ کر جو ہے یہ تاریخ ہے. اگر ہم بات کریں کہ اس کی بناوٹ کی تو وہی مسلم آرچ جو کہ تمام مقبروں پر اور تمام جو قلعے ہیں ان کی راہداریوں پر جو آرچ بنائی جاتی ہے یہ وہ ہے, اور چونے اور مٹی کے مشرن سے اس آرچ کو بنایا گیا. ساتھ ساتھ وال سٹی کی جانب سے بے پناہ کام کیا گیا کہ اس آرچ کو, اس مقبرے کو, اس تمام اس علاقے کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا. ورثہ تھا پاکستان کا, پاکستان کے اندر, اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس میں جو ایک ٹھکانہ تھا منشیات زدہ لوگوں کا یہ, جہاں سے اس کو واگزار کروایا گیا. لیکن اس سے ملحقہ جو ایریا ہے اس کو مکمل طور پر رہائشی ایریوں میں وہ تبدیل ہو چکا ہے, جس کو خالی کروانا شاید بس میں نہیں. لیکن اگر بات کروں یہاں پر تو آج بھی تاریخ سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنے یہاں پر آتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید احسن عباس شیرازی, اس علاقے کے رہائشی بھی ہیں اور تاریخ کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے ان کا. ان سے جانتے ہیں کہ کیا معلومات ہیں اور کیوں ان کو جو 20 سال انہوں نے قید کاٹی وہ کیوں کاٹی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا شاہ جی یہ بتائیں کہ کیا جانتے ہیں اس مقبرے کے بارے میں؟ یہ شہزادی زیب النساء کا مقبرہ بنا ہوا ہے جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی, اور یہ اپنے دور کی بڑی مشہور شاعرہ بھی تھیں اور حافظ قرآن تھیں. جو سامنے پیچھے گلیوں میں ایک مزار بنا ہوا ہے رستم شاہ غازی کا, وہ ان کے استاد تھے, ان سے انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا. اور اس کے علاوہ موسیقی میں شوق رکھنے کی وجہ سے بھی ان کو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 20 سال قید کی گئی تھی. اور باقی ہسٹوریکل پلیس ہے, میں
جتنی بھی ہسٹوریکل جگہ ہیں ہمارے لاہور میں اور گرد و نواح میں جاتے رہتے ہیں, وہاں سے انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو اچھا, ہسٹری کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا اصل مقبرہ جو ہے وہ ان کو جو ایک باغ وراثت میں ملا ان کی پھپھو کی جانب سے, جب ان کا انتقال ہوا تو پھر وہ باغ جو تھا ان کے آ گیا, ان کے حصے میں آیا. تو ان کو سلیم گڑھ دلی کے اندر جو ہے وہ ان کی تدفین ہے. کتنی حقیقت ہے کہ اصل جو مقبرہ ہے وہ یہ ہے یا دلی والا ہے؟ سر دیکھیں, اس میں نا کوئی پراپر کہہ لیں کہ اس میں کوئی پراپر چیز نہیں ملتی, مگر وہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ انڈیا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو اصل مقبرہ ہے وہ انڈیا میں ہے. مگر یہ والا جو علاقہ ہے نا, یہ بھی سارا مشہور ہے کہ یہ وہی باغ تھا. یہ اب گھر وغیرہ بن گئے ہیں, پہلے یہ سارا باغ ہی تھا. اگر آپ پرانے نقشے وغیرہ دیکھیں نا تو اس میں یہ سارا باغ تھا, ایریا جتنا بھی تھا. تو ابھی تک یہی ہے. باقی حافظ قرآن تھی, ایک ٹائم تھا کہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ خصوصی یہ مقبرہ یہاں پر ایک نشیوں کا مکمل ڈیرا تھا, اکثر گزرتے تھے تو ایک خوف کی فضا تھی یہاں پہ. جی, یہ محکمہ آثار قدیمہ نے اور محکمہ اوقاف نے ادھر کافی محنت کی ہے. ساتھ ہماری پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کافی محنت کی ہے. یہ جتنا بھی تھا سسٹم, یہ سارا ادھر لوگ آنے سے ڈرتے تھے. یہ بڑی خوفناک سی اور ایک عجیب سا ماحول بنا تھا, گندگی تھی. مگر اب یہاں پہ ملازمین بھی ہیں جو ادھر پراپر صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں. اور کوئی بھی بندہ جو تفریح کے علاوہ یہاں زیادہ دیر بیٹھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی یعنی اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا بیٹھنا. ہر چیز کا کیئر کی جاتی ہے. اور یہ سارا تقریباً جو ہے اس کی رینوویشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. مزید بھی انشاءاللہ اس کا دھیان رکھا جائے. اور ہم لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے تاریخی اثاثے ہیں, اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنی ثقافت کھو دیں گے. ثقافت کھو دیں گے, بڑا اچھا یہ بات آپ نے کی. اگر ہم اپنی ثقافت کو, اپنے تاریخی اثاثوں کو محفوظ کریں گے, ان کی حفاظت کریں گے, تو پھر ٹورسٹ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا سے ان کو ہم بہت اچھے سے مدعو کر سکتے ہیں, جو ہماری اکانومی کے اندر بڑا ہی ایک اہم رول پلے کریں گے. اچھا, اب جو ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کی جو 20 سال کی ان کو قید تھی, قید تنہائی تھی, شادی بھی نہ کی, لیکن انہیں محبت تھی. وہ کس کے ساتھ تھی اور کہتے ہیں کہ پروان نہیں چڑھی؟ یہ دارا شکوہ جو تھے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا بھائی تھا, اس کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے بھی ان کو قید ہوئی تھی اور بیماری کی حالت میں انتقال کیا تھا انہوں نے. تو جب اقتدار کی بحث ہوئی تھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ تو اس وقت یہ چیز سامنے آئی تھی. اور ان کی وفات کے بعد ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی جو قبر ہے وہ دلی میں بنائی جائے, مگر وہ کنسٹرکشن اور ان چیزوں کو کہہ لیں کہ وہ یہ پروسیسنگ میں تھی ساری چیزیں, تو ان کو آگرہ شفٹ کر دیا گیا تھا. اب یہاں پہ ان کی جو ہے 2 تعویذ ہیں, ایک نیچے جو اصل قبر ہے وہ نیچے ہے, اور اوپر جو ہے اس کا ایک نشان ہے. ایک تعویذ کہہ لیں کہ ایک نشان ہے. اور جمعرات کو یہاں پہ لوگ آتے بھی ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, اور ویسے بھی ٹورسٹ بھی آتے ہیں یہاں پہ, غیر ملکی لوگ بھی آتے ہیں, فورن کنٹریز سے جو وزٹرز آئے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں. اور پراپر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ڈیلی بیس پہ. ڈیلی بیس پہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. وزٹر جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں, غیر ملکی وزٹر جو سیاح ہیں وہ بھی رخ کرتے ہیں. اور یہاں پر جو سب سے اچھی بات کہ پہلے بھی بتا چکے تھے کہ مکمل طور پر یہ نشیوں کے نرگے میں جو منشیات زدہ لوگ تھے ان کا ڈیرا تھا, لیکن اس کے بعد پھر اس کو پراپر طور پہ جو ہے وہ اس کی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے. اب باقاعدہ طور پر یہاں پر جو گارڈز ہیں وہ موجود ہیں. اور یہی پیغام, اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا را جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں موجود ہے, اس کو محفوظ بنایا جائے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس کو جو ہے وہ بیان کیا جائے, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے اس بر صغیر پر جب ان کی حکومت تھی تو کتنا شاندار ماضی جو ہے وہ گزرا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر یہ محفوظ ہوں گے تو آنے والی نسل تک تو پیغام پہنچے گا ہی, لیکن ٹورسٹ جو ہے ان کو اپنی جانب راغب کرنے میں بھی یہ بڑا اہم کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.